बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारा नया सबक है नई हमसाई। शुरू करने से पहले प्लीज़ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई होती रहे, और इसके साथ साथ बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अगर आपको पुरानी कोई वीडियो नहीं मिल रही तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको सर्च करके आप देख सकते हैं, तमाम वीडियोस आपको मौजूद मिलेंगी। इस चैप्टर के बाद मैं कोशिश करूँगी कि अल्फाज माने हर चैप्टर के जो है ना वो उसकी पिक्स की सूरत में वो मैं अपलोड कर दूँ ताकि आप लोगों के लिए वो भी आसानी हो जाए। शुरू करते हैं। नई हमसाई सनफ़ अदब में ड्रामा है, 1 नंबर का MCQs आता है। नई हमसाई सनफ़ अदब में ड्रामा है। सबक शुरू करते हैं। इसमें जो करैक्टर हैं, किरदार हैं, वो हैं ज़ीनत, रशीदा, जमीला, निग्घत, रुकैया और एक लड़की। मंज़र जो आपको सामने ड्रामे का दिखाया जा रहा है वो ये कि रशीदा के मकान का एक सहन है जिसमें ये सारा मंज़र की पेशबंदी की गई है। सहन में धूप फैली हुई है, यानी हर तरफ धूप छाई हुई है। 10-11 का आलम होगा, यानी वक्त 10-11 का है। एक तरफ एक पलंग बिछा हुआ है, पलंग को चारपाई भी हम कहते हैं उर्दू में, जिसकी पायंती यानी जिसके पाँव की तरफ रशीदा बैठी है, सिलाइयों से स्वेटर बुन रही है। उम्र उसकी 28 बरस के लगभग यानी करीब है, या तकरीबन 28 बरस की है वो। इसके पास ज़ीनत बैठी है, ज़ीनत की उम्र 25 बरस है। ये उम्र साथ साथ आप लोग अंडरलाइन करते हैं क्योंकि MCQs में आ सकती हैं। इस वक्त वो किसी किताब के मुताले में मसरूफ़ है, यानी पढ़ने में लगी हुई है। चंद लम्हे दोनों अपने अपने कामों में मशगूल नज़र आती हैं, मसरूफ़ रहती हैं। कुछ देर तक वो अपने अपने काम कर रही होती हैं। ज़ीनत किताब से नज़रें हटाकर रशीदा को ख़ास अंदाज में देखने लगती है। कहती ज़ीनत, कहती तो आपा। रशीदा, हूँ। ज़ीनत, मैं कहती हूँ ये भेद क्या है, ये राज क्या है आखिर? रशीदा, आपा कुछ मालूम भी तो, तुम सब कुछ जानती हो मगर बताती नहीं। रशीदा कहती है, मुस्कुराती है, जानती तो हूँ। ज़ीनत, तो राजदाराना अंदाज में बताओ ना, यानी सरगोशी के अंदाज में, खामोशी के साथ। रशीदा, ज़रा ये तो मालूम हो आखिर तुम्हें इससे इतनी दिलचस्पी क्यों है, यानी तुम इसमें ज़्यादा दिलचस्पी क्यों ले रही हो, तुम्हें मज़ा क्यों आ रहा है ये राज सुनने में? ज़ीनत, दिलचस्पी? कैसी दिलचस्पी? रशीदा, आम औरतों की तरह वो भी एक औरत है, यानी जिसके बारे में पूछना चाह रही है वो कहती है कि वो भी आम औरतों की तरह एक औरत है और हमारी तरह रहती है, हमारी तरह खाती है बस। ज़ीनत, मुझे बना रही हैं आप, यानी मुझे बेवकूफ़ बना रही हैं आप। रशीदा, ज़ीनत, क्या बात हुई, यानी ये क्या बात हुई, ये आम औरतों की तरह एक औरत है, अगर वो ऐसी ही होती तो मैं पूछती क्यों? भला मामला तो ये है कि वो बड़ी अजीब व गरीब नज़र आती है, उसका अंदाज ही अलग है। इसको पर लिखें, 6 महीने हुए हैं, जिन 6 माह हो चुके हैं। इस मकान में आए हुए, मगर क्या मजाल, यानी क्या हिम्मत या क्या ही बात है कि जो किसी से एक लफ्ज़ भी कहा उसने, यानी उसने किसी से कोई बात भी की हो। रशीदा तो कहती फिर क्या हुआ? ज़ीनत कहती है गोया कुछ हुआ ही नहीं। रशीदा, बात सिर्फ इतनी है कि वो कोई डरती है मेल मिलाप से, मिलने जुलने से, आपस के ताल्लुकात से। ज़ीनत कहती वो क्यों? रशीदा, क्यों मुस्कुराती है, यही तो असल किस्सा है, यानी असल कहानी है। डरती है, इस तरह शायद भेद खुल जाएगा, यानी जो राज है उसका अलग रहने का वो खुल सबको पता चल जाएगा। ज़ीनत और करीब आकर, यही तो मैं भी पूछती हूँ, ये भेद क्या है, ये राज क्या है? जानती हो आपा सब कुछ, पर बताती तो मुझे नहीं हो। रशीदा कहती है मैंने कब कहा ये भेद मुझे मालूम नहीं, ये राज मुझे मालूम नहीं? मालूम है और ख़ूब अच्छी तरह मालूम है, पर सुन कर क्या करोगी? यही समझ लो बाज़ औरतों की आदत होती है कि वो हमसाइयों से कम बोलती हैं और बाज़ तो बोलती ही नहीं। ये तुम्हारी हमसाई इन्हीं औरतों में से एक है।
زینت کہتی ہے روٹ جانے کی کیفیت کا اظہار کرتی ہے، جیسے ایسے لگ رہا تو روٹنے لگی ہے، ناراض ہونے لگی ہے، کہتی ہے نہ بتاؤ نا آپا۔ رشیدہ اچھا بابا سن لو، یعنی بتاتی ہوں، سرگوشی کے انداز میں، یعنی کان میں بات کرتے ہوئے، یہ محبت کا کرشمہ ہے، یہ محبت کا نتیجہ ہے، یہ محبت کی چمک ہے، یہ محبت کی بات ہے۔ زینت محبت کا کرشمہ؟ رشیدہ بچپن میں سے کسی سے محبت تھی، بڑی گہری محبت، یعنی پکی۔ دونوں ایک ہی جگہ کھیلتے تھے، ایک ہی جگہ پڑھتے تھے، رشتہ دار تھے نا، خیال تھا ہمیشہ ساتھ رہیں گے اور دنیا کو اپنے لیے جنت بنا لیں گے، یعنی اپنی زندگی بہترین گزاریں گے، زندگی اچھی گزاریں گے۔ آہ بھر کر، یعنی دکھ بھرے انداز میں، محبت کے خواب دیکھنے والے یہی بات سوچا کرتے ہیں، مگر دنیا والے سخت دل ہیں، یعنی ظالم ہیں، سخت دل ہیں، پتھر دل ہیں، کسی کو محبت کا پروان چڑھتے دیکھ نہیں سکتے، کسی کی محبت آگے بڑھتے یا توڑ تک پہنچتے دیکھ نہیں سکتے۔ زینت آپا تم نے افسانہ سنانا شروع کر دی، کہانی سنانی شروع کر دی، سمجھ لو ان میں محبت تھی، آگے کہو کچھ۔ رشیدہ آہ بھر کر، دکھ بھری آواز میں، محبت ان بیچاروں میں۔ زینت مانتی ہوگی اور ضرور ہوگی۔ رشیدہ یہ بے صبری مجھے پسند نہیں، یعنی زینت ہائے اللہ تم تو اتنے راز ہی ہو گئیں، منانے کے انداز میں، میری اچھی آپا پلیز بتاؤ نا۔ رشیدہ تمہیں کیا خبر محبت کیا ہوتی ہے، وہی جانتا ہے جس کے دل میں آگ بھڑکتی ہے، یعنی جس کے اندر محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے یا جوش پیدا ہوتا ہے۔ خیر ان دونوں کو آپس میں بڑی گہری محبت تھی، مگر اس عورت کی شادی کہیں اور ہو گئی۔ زینت اس ہمسائی کی شادی؟ رشیدہ اور کس کی بات کر رہی ہوں؟ آہ بھر کر دکھ بھری انداز میں، محبت کا زخم کبھی مندمل نہیں ہوتا، کبھی بھرتا نہیں، کبھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ بیچاری اپنے شوہر کے ساتھ زندگی بسر کریے، یعنی گزاریے کہ ایک دن ایک خط آیا، یہ اس کے محبوب کا خط تھا، یعنی اس کے عاشق کا۔ بدقسمتی سے یہ خط اس کے شوہر نے دیکھ لیا، تعلقات میں تلخی پیدا ہو گئی، یعنی آپس کے تعلقات خراب ہو گئے، شدت آ گئی، جھگڑا ہو گیا، شوہر سے الگ ہوگی، بس الگ ہو گئی۔ اور زینت اور اب یہاں رہتی ہے؟ رشیدہ اور کیا، یہ راز اپنے تک ہی رکھنا، سن لیا، کسی کا بھید دوسروں کو نہیں بتاتے، کسی کا راز کسی کو نہیں بتاتے۔ بیچاری دکھی ہے، تکلیف میں ہے، لوگ خام خواہ باتیں بنائیں گے، یعنی بلا وجہ باتیں کریں گے۔ زینت اچھا آپا۔ جمیلہ آتی ہے اتنی دیر میں، زینت کی ہم عمر ہوگی، ہاتھ میں اون اور سلائیاں ہیں، زینت کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ او جمیلہ اتنی جلدی آ گئی ہو، بھائی جان آ گئے ہیں کیا؟ جمیلہ صبح ناشتہ کر کے چلے گئے تھے، عموماً 1 بجے کھانا کھانے آتے ہیں، مگر آج نہیں آئیں گے۔ میں نے کہا چلو رشیدہ آپا کے پاس جائیں، دھوپ میں بیٹھی ہیں۔ رشیدہ میں ذرا نیچے دیکھ کر آؤں، شاید وہ آ گئے ہیں۔ رشیدہ اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ زینت رازدارانہ لہجے میں، یعنی آہستہ سے بات کرتے ہوئے، آج بھید معلوم ہوا نہیں ہمسائی کا، راز کسی کو پتہ چلا نہیں ہمسائی کا؟ جمیلہ اچھا بتاؤ تو۔ زینت بتاؤ گی تو نہیں کسی کو؟ آپا رشیدہ سے پکا وعدہ کیا، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ جمیلہ میں کیوں بتانے لگ کسی کو، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میری عادت جانتی ہو، سینہ سمندر ہے میرا، یعنی سمندر کی طرح گہرا ہے، جو کچھ ڈالو غرق، یعنی اپنے اندر میرے سارے سب کے راز چھپا لیتا ہے۔ زینت جو کچھ ڈالوں غرق، یعنی جو کچھ اس کے اندر میں راز جتنا چھپا سکتی ہوں وہ بس میرے پاس ہی رہتا ہے۔ مسکرا کر جمیلہ کی طرف دیکھتی ہے، خوب۔ جمیلہ مذاق نہ سمجھو زینت، سچ کہتی ہوں، مجھے تو لگائی بجھائی کرنے والوں سے سخت نفرت ہے، یعنی ادھر کی بات ادھر کرنے والوں سے یا غیبت کرنے والوں سے سخت نفرت ہے، بہت برا لگتا ہے۔ اپنا تو کام یہ ہے کہ سب کی سنو اور بھول جاؤ۔ زینت بات یہ ہے کہ ہماری ہمسائی جو ایک معمہ بنی ہوئی، ایک پہیلی، الجھی والی بات بنی ہوئی ہے، محبت کے زخم رسید ہیں، اسے محبت کے غم کھائے ہوئے ہیں، زخم کھائے ہوئے ہیں۔ بچپن میں کسی سے محبت ہو گئی تھی مگر میں شادی نہ ہو سکی۔ جمیلہ مسکرا کر پھر زینت مسکرا کیوں رہی ہو؟ جمیلہ تم تو بتاتی جاؤ، واقعہ شاید یہ ہوگا کہ ایک دن اس کے محبوب کا خط آیا ہوگا اس کے شوہر نے۔ زینت رشیدہ آپا تو کہتی تھی کہ یہ بھید کسی کو معلوم نہیں۔ جمیلہ دیکھ لو، ہمیں پہلے ہی معلوم ہے سب کچھ۔ زینت تم نے کسی سے حادثہ سن لیا ہوگا، قصہ کہانی۔ جمیلہ اگر یہ حادثہ نئی ہمسائی کے متعلق ہے تو بالکل غلط ہے۔ زینت نئی ہمسائی کے متعلق نہیں، اور کس کے متعلق ہوگا؟ جمیلہ کسی سے کہو گی تو نہیں؟ زینت واہ میں کیا کہوں گی؟ جمیلہ بڑی رازداری سے، یعنی خاموشی سے،
یہ اس کا اپنا قصہ ہے۔ زینت: رشیدہ آپا کا اپنا؟ جمیلہ: ہاں۔ زینت: ہائے میں خود حیران تھی کہ یہ محترمہ بار بار آہیں کیوں بھر رہی ہیں، یعنی دکھی بھری آواز میں کیوں بتا رہی ہیں۔ جمیلہ: اب سنو۔ زینت: کیا؟ جمیلہ: مجھے بھید معلوم ہے نئی ہمسائی کا۔ زینت: کیا؟ جمیلہ: معمولی سی بات ہے۔ زینت: بڑے اشتیاق سے، بڑے شوق سے بتاؤ نا جمیلہ۔ جمیلہ: اسے بچپن سے ایکٹریس بننے کا شوق تھا۔ ان فنکار ایکٹریس ہوتی ہیں، اداکارہ۔ بڑی ہوئی تو یہ شوق لے کر گھر سے نکل کھڑی ہوئی، دن بھر فلم کمپنیوں کی ماری پھرتی، ان کو جگہ جگہ اس کی تلاش کرتی رہی اور رات کو آ کر سو جاتی۔ کسی کو اب تک یہ نہیں معلوم ہو سکا یہ ایک ایکٹریس ہے، یعنی ایک اداکارہ ہے۔ کسی کو بھید معلوم نہ ہو جائے، یعنی راز پتہ نہ چل جائے، اس لیے سب سے الگ تھلگ رہتی ہے۔ زینت: تمہیں یہ کیوں کر معلوم ہے؟ جمیلہ: ایسی بات چھپی نہیں رہ سکتی، یعنی ایسی بات کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ زینت: عجیب معاملہ ہے، ایکٹریس بننے کا شوق مجھے بھی کسی زمانے میں تھا، یہ بچپن کا قصہ ہے۔ جمیلہ: شوق تو مجھے بھی بڑا تھا اور جوانی تک رہا، گھر والوں سے چھپ کر فلمیں رسالے پڑھا کرتی تھی، کیا کہوں تو تم سے تنہائی میں کچھ سوچا کرتی تھی، بھر کر سوچا کرتی تھی اگر مجھے اسکرین پر آنے کا موقع مل جائے تو کمال دکھاؤں گی، ٹی وی پر یا فلم پر آنے کا موقع مل جائے تو اسے میں بہترین کام کروں گی، کمال۔ بہترین کام۔ زینت مسکرا کر: اے بسا آرزو کے خاک شدہ، یعنی ہے افسوس کہ، اور اے بسا آرزو یعنی ایسی خواہش جو پوری نہ ہو سکیں، اور خاک شدہ ہے افسوس۔ نگہت آتی ہے۔ نگہت 22-23 برس کی خوش وضع، یعنی اچھی صورت کی، خوش وضع اچھی صورت کی عورت ہے، وہ پلنگ پر بیٹھ جاتی ہے۔ نگہت کہتی ہے: ارے میں نے کہا زینت۔ زینت: کیا ہے؟ نگہت: کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ جمیلہ سے: آپا کہاں ہیں؟ زینت: آپا ذرا نیچے گئی اور جمیلہ سے اس وقت بڑی خاص باتیں ہو رہی ہیں۔ نگہت: ہو رہی تھیں، ہو نہیں رہی ہیں۔ زینت: جمیلہ کو جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ چکی ہے۔ نگہت: نئی ہمسائی والا قصہ تو نہیں چل رہا تھا؟ سچ کہو جمیلہ، اس میں کیا شک ہے؟ نگہت: پتہ نہیں تو نے کیا بتایا زینت کو، مگر جو بات میں نے معلوم کی ہے وہ غلط ثابت ہو ہی نہیں سکتی، اور وہ غلط ہو بھی کیوں؟ زینت: کیا ہے؟ نگہت: گویا بتا ہی دوں۔ زینت: بتاؤ گی کیوں نہیں؟ نگہت: اصل بھید معلوم ہو گئی، اصل راز مجھے پتہ چل گیا ہے۔ جمیلہ: واقعی بتاؤ۔ نگہت: ذرا سوچتی تھی کس طرح یہ بھید معلوم کر لوں، یعنی راز کا اصل راز پتہ کر لوں، کوئی بات سوچتی ہی نہیں تھی، کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ کل اس کی ماما بازار سے مچھلی خرید کر لا رہی تھیں، میں نے کھڑکی میں جھانک کر بلا لیا، دیکھ کر بلا لیا، اسے ادھر ادھر کی باتوں میں لگا کر بھید معلوم کرنے کی کوشش کی، یعنی راز معلوم کرنے کی کوشش کی۔ اس نے صاف صاف تو نہیں بتایا، پر میں نے جو نتیجہ نکالا وہ غلط نہیں ہے۔ زینت: کیا ہے نتیجہ؟ نگہت: سچی بات یہ ہے کہ بتاتے ہو ڈر لگتا ہے، کسی کی عزت کا سوال ہے۔ رشیدہ واپس آ کر پلنگ پر بیٹھ جاتی ہے۔ جمیلہ: رشیدہ آپا سنو، نگہت نئی ہمسائی کا بھید معلوم کر کے آئی ہے۔ رشیدہ: ابھی تو بھائی عزت کا سوال درپیش ہے، یعنی سامنے ہے۔ سب ہنستی ہیں۔ زینت: بتاؤ نا۔ نگہت: یہاں غیر کون ہے؟ رشیدہ: ہاں کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی نقصان نہیں، اپنی اپنی سمجھ کا معاملہ، یعنی اپنی اپنی سمجھ کرنے کا طریقہ ہے۔ ایک لڑکی آتی ہے اتنی دیر میں۔ لڑکی نگہت سے: باجی آ گئے ہیں بھائی جان، کہتے ہیں جلدی آؤ۔ نگہت: آتی ہوں، تم جاؤ۔ لڑکی: جلدی آ جائیے باجی، کہتے ہیں میرا نیا سوٹ نکال کر آ کرو، نکالو آ کر۔ نگہت: سن لیا ہے، 1 منٹ میں آتی ہوں، چلو تم۔ لڑکی چلی جاتی ہے۔ زینت: لو نگہت، اب تو تمہاری بہن چلی گئی ہے۔ نگہت سرگوشی کے انداز میں، کانا پھونسی ہے، چپ کے بات کرتے ہوئے: کسی کے ساتھ چلی گئی تھی، مگر وہ جانے سے چھوڑ کر کہاں چلا گیا، اب بیچاری تنہا اکیلے زندگی دن پورے کری، یعنی گزار رہی ہے۔ زینت: گزارا کیوں کر ہوتا ہے، یعنی کیسے اپنی زندگی کا گزارا کرتی ہے؟ نگہت: زیور بیچ کر گزارا کر رہی ہے، اور کیا کر سکتی ہے، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تو ایکٹریس بن جائے گی، یا شاید واپس چلی جائے، ہمیں کیا پتہ کیا کرے گی۔ لو بھائی، اٹھ بیٹھتی ہے: میں تو چلی، شاید آؤں ان کے چلے جانے کے بعد۔ نگہت چلی جاتی ہے۔ رشیدہ مسکرا کر: توبہ۔ زینت: توبہ کیسی آپا؟ رشیدہ سمجھتی ہے جیسے کسی کو معلوم ہی نہیں، لیکن ایسی باتیں کبھی چھپی نہیں رہ سکتی، کسی کو پتہ ہو نہ ہو، ہمیں تو خبر ہے۔ جمیلہ: الہی خیر، اللہ خیر کرے، کس بات کا پتہ آپا؟ رشیدہ: بیچاری نئی ہمسائی پہ الزام لگا رہی ہے، سچ ہے، آئینے میں اپنی شکل ہی دکھا رہی ہے، یعنی اصل میں اپنا قصہ بتا رہی ہے، آئینے میں اپنی شکل دکھا رہی ہے۔
اصل میں اپنی کہانی سنا رہی ہے۔ جمیلہ ذرا کھل کر کو آپا، بھلا ہم جاہل ہیں کیا جانا ہے، ہمیں نہیں پتہ، ہم ان پڑھ تھوڑی ہیں۔ رشیدہ ہم کیوں دوسروں کا بھید کھولیں، چپ رہنا ہی بہتر، مگر چلاکی کی داد دیتی ہوں، یعنی چلاکی کی شاباش، تعریف کی صفائی سے اپنا الزام نئی ہمسائی پر لگا دیا، یعنی اپنا کیا ہوا کام دوسرے پر لگا کر چلے گی۔ زینت یہ پہلی نہیں تو بوجھی، یہ پہلی نہیں بوجھی جاتی ہم سے آپا۔ رشیدہ اسے اپنے تک رکھنا، کہیں سر پھٹول نہ ہو جائے، لڑائی نہ ہو جائے۔ مجھے اس کی ایک پرانی سہیلی نے بتایا کہ اس زمانے میں گھر سے چلی گئی تھی محترمہ۔ زینت اور جمیلہ ایک ساتھ اچھا۔ رشیدہ لیکن حالات بگڑے نہیں، باپ نے جلدی شادی کر دی، دیکھو تو بظاہر کتنی مسکین، یعنی غریب معصوم نظر آتی ہے نا۔ زینت مایوسی سے، مما تو حل ہی نہیں ہوا۔ زینت کوئی معنی خیز نظروں سے دیکھ کر، معنی با مقصد دیکھ کر، حل ہو چکا ہے اور چاہتی کیا ہو؟ زینت منہ نہ کھلوا رشیدہ آپا، موقع نہ دو بری بلی بات کہنے کا۔ رشیدہ کیا مطلب، نگہت آتی۔ جمیلہ چلے گئے بھائی جان، نگہ چلے گئے ابھی، اتنی دیر میں ایک رقیہ آتی ہے، ایک اور لڑکی ہے۔ زینت اور رقیہ بس تمہاری کسر تھی، تمہاری کمی تھی۔ جمیلہ معلوم ہوتا ہے کوئی بڑی عجیب و غریب بات سنانے آئی ہے، اور سنانے کے لیے بے تاب یعنی بے چین یا بے قرار ہے۔ رقیہ مسکرا کر، آج ان محترمہ کے حالات معلوم ہو گئے ہیں۔ زینت بے چینی سے، نہیں ہم صحیح کے حالات؟ رقیہ اور کیا؟ زینت کہو تو۔ رقیہ معاملہ اصل یہ تھا کہ اس کا شوہر کسی مقدمے میں گرفتار ہو کر جیل جا چکا ہے، اس نے اپنے والدین اور سسرال پر بار یعنی بوجھ بھرنا گوارا نہ کیا، قبول نہ کیا، گوارا نہ کیا، قبول نہ کیا۔ کسی دفتر میں ملازمت کرنے لگی، عزیزوں نے سخت مخالفت کی تو اپنا گھر چھوڑ کر یہاں آ گئی، اب ملازمت کرتی ہے، بس یہ بات ہے۔ سنا تعلقات پھر خوشگوار ہو گئے، خوشگوار ٹھیک ہو گئے، اس لیے آج زینت کیا خوب بے اختیار ہنس پڑتی ہیں۔ رقیہ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ زینت زیادہ ہنس کر، اور کیا کیا جائے؟ رقیہ زینت کو گھور کر دیکھتی ہے، باقی عورتیں دلچسپی سے یعنی مزے لے کر یہ منظر دیکھ رہی ہیں۔ رقیہ عجب بھونڈا مذاق ہے، یعنی خراب برا مذاق ہے۔ زینت رقیہ بہن کہیں تم پر تو یہ افتاد نہیں پڑی، یعنی مصیبت تو نہیں پڑی؟ ہمارے بھائی صاحب خیریت سے ہیں نا؟ میرا مطلب کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ جیل؟ رقیہ میں کہتی دماغ تو نہیں چل گیا تمہارا؟ چپ رہو، میں ہمارے منہ میں زبان ہے۔ نگہت تو رقیہ بہن کسی دفتر میں ملازمت کرنے کا ارادہ ہے؟ مالی حالات کمزور ہے کیا، یعنی حالات خراب ہیں کیا؟ رقیہ رشید آپا یہ تو پاگلوں کی سی باتیں کری ہے۔ نگہت رقیہ ہاں یاد آیا، اس کیس کا کیا بنا؟ تمہارے شوہر پر رشوت کا الزام لگایا گیا تھا۔ رقیہ سب بکواس، جھوٹ، بہتان یعنی الزام ہے۔ نگہت ویسے ہماری رقیہ بہن تعلیم یافتہ ہیں، دفتر میں ملازمت کر سکتی ہیں۔ رقیہ تم پاگل ہو گئی زینت، بالکل پاگلوں کی سی باتیں کر رہی ہو۔ نگہت میں پاگلوں کی سی باتیں کر رہی ہوں، یہ بھی خوب ہے رہی، اور تم کون ہو؟ تم سب کی سب اپنی نئی ہمسائی کی شکل میں اپنا ماضی دیکھ رہی ہو، یعنی اپنی نئی ہمسائی کو سامنے رکھ کر اپنے ماضی کے بارے میں بتا رہی ہو، یا اپنے اوپر گزری ہوئی داستانیں بیان کری ہو، اپنے اندیشوں کی پرچھائیوں محسوس کری ہو، یعنی اپنے کیا کہتے ہیں، ایسا خوف کا ایسا سایہ جو تمہیں بار بار اپنے اوپر آتا دکھائی دے رہا ہے۔ اپنے اندیشہ کہتے ہیں خوف کو، خوف، اور پرچھائیں کہتے ہیں سائے کو، یعنی آپ کے اندر کا جو خوف ہے وہ تمہارا سایہ بن کے تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تمہارا ماضی ابھی تک تمہارے ارد گرد منڈلا رہا ہے، تمہارا ماضی یا تمہارا کیے تمہارے سارے کام تمہارے سامنے آ رہے ہیں، تمہارے گرد منڈلا رہا ہے، یعنی چکر لگا رہے ہیں، یعنی تمہارے سامنے آ رہے ہیں۔ تمہارے اندیشے دھواں بن کر، یعنی تمہارے شک اور تمہارے شبہات جو ہے نا، وہ دھوئیں کی شکل میں تمہارے دماغوں پر چھا گئے ہیں۔ اس عورت کو تم نے ایک مما بنا دیا، یعنی ایک پہلی بنا دی، جب تک کہ میں خود جا کر اس کی باتیں سن نہیں لوں گی چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ تم نے میرا اضطراب بڑھا دیا، بے چینی بڑھا دی، پریشانی میری بے چینی دگنی ہوگی، میری پریشانی بڑھ گئی ہے، میں خود اس کے پاس جاتی ہوں اور اس کی زبان اس کے حالات سنتی ہوں۔ زینت اٹھ کر جانے لگتی ہے، نگہت جمیلہ ایک ساتھ، زینت میں ضرور جاؤں گی۔ نگہت تم سچ مچ پاگل ہو گئی ہو۔ رقیہ جانے دو اسے، جائے گی کہاں؟ زینت کیوں، میں جا رہی ہوں ابھی اسی وقت، اسی لمحے جائے۔ رقیہ وہ خیر سے چلی گئی ہے، گھر چھوڑ کر جاؤ، شوق سے جاؤ۔ زینت کے قدم رک جاتے ہیں اور پردہ تیزی سے نیچے گر جاتا ہے۔
امید ہے آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. اس میں کوئی خاص ایسی چیز پیراگراف کی صورت میں ہے تو نہیں سوائے ایک یہ لاسٹ پیراگراف, اور پھر کوئی سوال آ سکتا ہے تو اس کو اچھی طرح پڑھیے گا تاکہ آپ کے سوالات کے جو ہے نا جوابات دینے میں آسانی ہو جائے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کا سوال جواب کی اپلوڈ کروں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.